फर्ज और जंग। जहाज समंदर की तलातुमखेजी को चीरता हुआ नहायत सुबक रवि से बहता चला जा रहा था। उस रात फजा शदीद कोहरालूद थी। कैप्टन एडमंड अपने केबिन में बैठा हुआ था। धीमे सुरों में मौसीकी का रिकॉर्ड बज रहा था। जूलिया उस पर अपने खूबसूरत सैंडल की पतली और नोकदार एड़ी से ताल दे रही थी। उसके सुरमई माइल सियाह बाल उसके सफेद चेहरे पर खूबसूरती से बिखरे हुए थे। एडमंड अभी इसी जज्बाती माहौल से लुत्फ अंदोज होने के बारे में सोच रहा था कि अचानक एक कड़ी आवाज ने इस दिलकश मंजर को बर्बाद कर दिया। बेख्तियार उसकी गर्दन घूम गई। कम्युनिटी कैसल पर सर्च रूम का खाना रोशन हो गया था। उसने बुरा सा मुंह बनाया और उठकर उसकी एक की ऑन कर दी। दूसरी तरफ से डेविड की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। कैप्टन, हेलो कैप्टन, हेलो कैप्टन प्लीज। यस, क्या बात है? एडमंड ने डेविड की आवाज में परेशानी साफ महसूस कर ली थी। सर, हम एक बहुत बड़े खतरे से दो चार हैं, डेविड घबराए हुए लहजे में कहने लगा। क्या बात है डेविड? एडमंड के सारे जज्बात ठंडे पड़ गए। बहुत करीब, बहुत ही करीब एक जहाज मौजूद है। कोहर की वजह से वो दूर से नजर नहीं आ सका था। उस पर कोई रोशनी नहीं है। हमने बहुत कोशिश की कि उस पर किसी से राब्ता कायम कर सकें, लेकिन रेडियो ऑन है, मगर उससे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैं आ रहा हूं। उसने तेजी से सीढ़ियां तय की और सर्च रूम में पहुंच गया। डेविड व्यू स्क्रीन पर सामने देख रहा था। मैंने पूरे जहाज पर रोशनियां ऑन करने की हिदायत जारी कर दी हैं, उसने कहा। एडमंड को इस भयानक खतरे का गुमान भी नहीं था। उसे अपने बदन में सरसराहटें महसूस हुईं। उसका दिमाग चकराने लगा था। डेविड की तो घिग्गी बन गई थी। एडमंड ने अपने असाबी तनाव को दूर करने की भरपूर जिद्दोजहद की और उसमें किसी हद तक कामयाब हो गया। सर्च लाइटों ने बड़ा भयानक मंजर पेश किया था। बहुत ही थोड़े फासले पर एक बहुत बड़ा टैंकर मौजूद था, सियाह और वीरान, जैसे उस पर किसी जी रूह का वजूद ही ना हो। समंदर की लहरें उसे कशा कशा जहाज की तरफ ला रही थीं और फासला बतदरीज कम होता जा रहा था। सूरत हाल इस कदर खौफनाक हो गई थी कि अब जहाज का रुख भी बदला नहीं जा सकता था। गलती सरासर डेविड की थी। उसकी जिम्मेदारी थी कि बहरहाल इतनी दूर निगाह जरूर रखे कि किसी फौरी खतरे से निपटा जा सके, लेकिन न जाने क्यों उससे यह खौफनाक गलती सरजद हो गई थी। टैंकर में जरूर तेल भरा होगा और सिर्फ चंद लम्हात में वो जहाज से टकरा जाएगा और समंदर की यह कोहरीली रात सुर्ख हो जाएगी। एडमंड ने अपनी पूरी दिमागी सलाहियतों को बरवे कार लाने का फैसला किया। इससे ज्यादा तेजी से उसने पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था। पूरे जहाज के अमले से राब्ते के लिए तमाम आलात काम कर रहे थे। एडमंड ने अपने हवास मुश्तमा किए और पूरी कुव्वत से चीखा, हेलो इंजन रूम, हेलो। यस सर, बिल ने जवाब दिया। सारे इंजन बंद कर दो, मेन ऑफ कर दो, हरी अप। और चंद ही लम्हात में जहाज पर सन्नाटा छा गया। हेलो बिल, एडमंड के अंदाज में अब मौत का सा सुकून था। यस सर, तमाम इंजनों को रिवर्स में लगा दो और फिर मेन को ऑन कर दो। झटके की परवाह न करना। जहाज जिस कदर जल्द पीछे हटा सकते हो हटा दो, अगर जिंदगी दरकार है। और दूसरी तरफ से बिल ने शायद जवाब देने का वक्त भी काम में सर्व करने का फैसला कर लिया था। ओह जनाब, ये अच्छी कोशिश है, डेविड ने कहा। सामने से टैंकर बराबर आगे बढ़ा चला रहा था, लेकिन एडमंड ने जो हिदायत जारी की थी, अगर तवक्को के मुताबिक और बर वक्त हो जाता तो कुछ उम्मीद पैदा हो सकती थी। डेविड ने होंठ भींच लिए। खुद एडमंड ने मजबूती से एक हैंडल पकड़ लिया, लेकिन दूसरे बेशुमार लोग खतरे में थे। लेकिन एडमंड उस वक्त कोई ख्याल जहन में नहीं आने देना चाहता था। फिर अचानक जहाज के इंजनों का मखसूस शोर उभरा और जैसे जान हलक में आ गई, और उसके बाद एक खौफनाक झटका लगा। जहाज रुका और फिर पीछे सरकने लगा। पानी ने उसे बमुश्किल जगा दी थी, लेकिन वो इंजन जो महफूज कुव्वत रखते हैं और इमरजेंसी के इस्तेमाल के लिए होते हैं, इस जिद्दोजहद में शरीक हो गए थे। इस झटके से जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचना बेकार था। बेशुमार आवाजें उभरी थीं, उनमें चीखें भी शामिल थीं और कर्राहें भी। थोड़ी ही देर बाद जहाज और टैंकर में फासला नुमाया हो गया। एडमंड ने सुकून का सांस लिया था। दूसरे लम्हे फिर उसने बिल को पुकारा, हेलो बिल। यस चीफ। वंडरफुल, इसी कुव्वत से पीछे हटते रहो। यस कैप्टन, बिल ने जवाब दिया। जहाज अब तेजी से पीछे जा रहा था,
لیکن خطرہ صرف چند گز پیچھے ہٹا تھا۔ موت ابھی زیادہ دور نہیں تھی، ابھی تو کافی جد و جہد درکار تھی، اور تقریباً 3 منٹ کی سخت جد و جہد کے بعد جہاز بھی کافی پیچھے آ گیا تھا۔ بل، ایڈمن نے پرسکون لہجے میں کہا۔ یس چیف، اب اسپیڈ کنٹرول کرو۔ اوکے چیف۔ جہاز پر کافی چہل پہل ہو گئی تھی۔ یہ بھی ایک کارگو شپ تھا، مسافروں کے صرف چند کیبن تھے، سب بیچارے اپنے طور پر بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ جہاز آہستہ آہستہ سست ہوتا جا رہا تھا، پھر وہ رک گیا۔ کیپٹن۔ یس بل، جہاز رک گیا ہے، اب اسے دائیں سمت موڑنے کی کوشش کرو، خطرہ ٹل گیا ہے۔ کھلے سمندر میں جہاز موڑنے کی خطرناک کوشش شروع ہو گئی، اور تھوڑی ہی دیر بعد یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ ایڈمن نے ایک بھرپور سانس لی اور ڈیوڈ کی طرف دیکھا، اور اس کی روح حلق میں آ ٹکی۔ تبھی ایڈمن نے سوچا کہ جو ہونا تھا سو ہو چکا، اب اس کو مزید کیا خوفزدہ کرنا۔ اس نے نرم لہجے میں ڈیوڈ کو آواز دی اور کہا، جاؤ کوئی ٹھنڈا سا مشروب لاؤ، خود بھی پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ اور ڈیوڈ اس غیر متوقع رویے پر حیران سا ہو کر رہ گیا۔ پھر وہ کسی ہرن کی طرح لمبی لمبی چھلانگیں مارتا ہوا اپنے چیف کے لیے مشروب لانے چلا گیا، اور ایڈمن دوسری کارروائیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ضروری ہدایت دے کر وہ پھر ڈیوڈ کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں ڈیوڈ، اب تفصیل سے بتاؤ، تمہیں ٹینکر کی موجودگی کا احساس کب ہوا؟ سر، اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ ریڈیو آفیسر کا کیا بیان ہے؟ اس نے ٹینکر پر ایمرجنسی کال کی، مگر کوئی جواب نہیں ملا، بس عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ ایڈمن نے ڈیوڈ سے پوچھ گچھ مناسب نہ سمجھی اور ریڈیو روم کی طرف چل پڑا۔ کیا صورتحال ہے؟ ایڈمن نے ریڈیو آفیسر سے پوچھا۔ سر، انوکھی آوازیں آ رہی ہیں، انسان تو بول رہے ہیں مگر ان کے الفاظ بے معنی ہیں۔ دوبارہ رابطہ قائم کرو۔ چند ساتھ کے بعد رابطہ قائم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ایک عجیب آواز سنائی تھی۔ اوہ، ابھی تو کم سن ہوں، دیکھو میرا دم بھی نہیں نکلا ہے۔ ہیلو ہیلو، جواب دو، کیا تمہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ کیا تم ٹینکر پر روشنی نہیں کر سکتے؟ ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ باقی بچا 1 2 3، یہی آوازیں سنائی تھیں، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ایڈمن نے اندازہ لگایا کہ جو کوئی بھی بول رہا ہے کم از کم نشے میں نہیں ہے، کیونکہ نشے میں آواز لڑکھڑاسی جاتی ہے۔ تب کافی غور و غوص کے بعد اس نے ریڈیو آفیسر کو ہدایت کی کہ وہ برابر رابطہ قائم رکھے، اور اگر کوئی کام کی بات معلوم ہو تو اسے فوراً مطلع کرے۔ ایڈمن ریڈیو روم سے باہر نکل آیا۔ اس نے پورے جہاز کا ایک راؤنڈ لگایا اور عملے اور دوسرے لوگوں کی خیریت معلوم کی۔ ہر شخص اپنے اپنے کام میں تندہی سے مصروف تھا۔ ڈاکٹر اپنے عملے کے ساتھ اپنے فرائض کی بجا آوری میں مصروف تھا۔ ایڈمن اپنے عملے کے ہر فرد کے کام سے مطمئن تھا۔ ایڈمن نے سب مسافروں کو تسلی دی اور بتایا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، بس کچھ خرابیوں کی بنا پر یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ باقی تفصیلات صبح کو بتا دی جائیں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد کپتان کو اطلاع ملی کہ کوئی خطرناک صورتحال پیش نہیں آئی۔ لوگ زخمی ضرور ہوئے ہیں، لیکن خطرناک حد تک نہیں ہے۔ یہ دوسری خوش بختی تھی۔ تب ایڈمن کو جولیا کا خیال آیا، اور اس کے قدم تیزی سے اپنے کیبن کی طرف اٹھ گئے۔ دوسری صبح ایڈمن نے ضروری مصروفیات سے فارغ ہو کر ٹینکر پر جانے کا فیصلہ کیا، اور 4 لائف بوٹ ضروری سامان سے آراستہ ہو کر سمندر میں اتر گئیں۔ اب وہ ٹینکر پر ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ بلا شبہ یہ خطرناک کام تھا۔ ٹینکر نام دور سے پڑھ لیا گیا تھا، یہ ایک یہودی کمپنی کی ملکیت تھا۔ لائف بوٹ ٹینکر کے نزدیک پہنچ گئی۔ ایڈمن نے اس خیال سے رسی کی مضبوط سیڑھیاں ساتھ لے لی تھیں کہ ہو سکتا ہے جہاز پر سے ان کی پذیرائی نہ کی جائے۔ اس وقت سمندر پرسکون تھا، گویا قدرت ان کی مدد پر آمادہ تھی۔ 2 آدمیوں نے پوری مہارت سے سیڑھی اچھالی اور پہلی ہی کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ اسی وقت ایڈمن کے ایک ساتھی رابرٹ نے کہا، میرا خیال ہے جناب ہمیں محتاط رہنا چاہیے، ممکن ہے ٹینکر پر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ تمہارے پاس پستول ہے؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، اس نے کہا، اور پھر سیڑھی سے ٹینکر کے آنی بدن پر پہلا قدم ایڈمن نے رکھا۔ لیکن وہ احمقانہ بہادری کا قائل نہیں تھا۔ جب تک اس کے 10-12 آدمی ٹینکر پر نہیں پہنچ گئے، اس نے آگے قدم نہیں بڑھایا۔ ٹینکر پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، انجن بند تھے، اور ٹینکر لہروں کے رحم و کرم پر تھا۔
تب ایڈمن نے اپنے ساتھیوں کو جو سب کے سب مسلح تھے ہدایت کی کہ گولی اس وقت تک چلانے کی کوشش نہ کی جائے جب تک دوسرے ذرائع مسدود نہ ہو جائیں۔ پھر اس نے ٹینکر پر زور زور سے آوازیں لگائیں، تم لوگ کہاں ہو؟ باہر آؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن کئی بار کی پکار کے بعد بھی کوئی جواب نہ ملا۔ تب اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور وہ سب منظم طور پر آگے بڑھنے لگے۔ سب سے پہلے کیبن میں 2 آدمی نظر آئے جن کے بدن پر جہاز کے ملازموں کے لباس تھے، لیکن وہ گھٹنوں میں سر دیے کتوں کے پلوں کی طرح چیاؤں چیاؤں کر رہے تھے۔ ان کے بدن کانپ رہے تھے۔ ایڈمن نے انہیں کھڑے ہونے کے لیے کہا، لیکن وہ اس کی آواز سن کر اوندھے منہ زمین پر لیٹ گئے اور زور زور سے چیخنے لگے۔ ایڈمن نے بغور ان کا جائزہ لیا۔ بظاہر ان کی حالت زیادہ خراب نہیں تھی، لباس وغیرہ بھی درست تھے، ہاں چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی، لیکن جس انداز میں وہ کانپ رہے تھے اور چیاؤں چیاؤں کر رہے تھے اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ضرر رساں نہیں ہیں۔ جب ایڈمن نے انہیں بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی تو انہوں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، اور ایسی ہی چیخیں جہاز کے دوسرے حصوں سے بھی بلند ہونے لگیں۔ ان چیخوں سے سب اچھل پڑے تھے۔ انہیں باندھ لو، ایڈمن نے کہا، اور اپنے 2 آدمی ان کی نگرانی پر مامور کر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جہاز کے دوسرے حصوں کی طرف دوڑ پڑا۔ مختلف کیبنوں سے 9 کتے کے پلے پکڑے گئے۔ ان سب نے چیخنے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا۔ یہ سب بظاہر اچھی حالت میں تھے۔ ان کے جسموں پر نہ تو زخم وغیرہ کے نشانات تھے اور نہ ہی لباس بوسیدہ تھے، بس وہ سب سنجیدگی سے پلوں کی طرح چیخ رہے تھے۔ کبھی کبھی کچھ بولنے کی کوشش بھی کرتے، لیکن وہ سب کچھ ناقابل فہم تھا، اور پھر انہیں پہلے المیے سے 2-4 ہونا پڑا۔ یہ 2 لاشیں تھیں۔ ان کے لباس پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر جگہ جگہ خراشیں تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے دونوں آپس میں لڑتے لڑتے مر گئے ہوں۔ ان کے بدن کے بہت سے حصے ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن اس لڑائی میں کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ ایڈمن نے ان کا جائزہ لیا اور آگے بڑھ گیا۔ اب اس کے ساتھ صرف رابرٹ تھا، باقی لوگ دوسرے حصوں کی تلاشی لے رہے تھے۔ ایڈمن نے رابرٹ کو ایک کیبن کی طرف بھیج دیا۔ سامنے ہی کپتان کا کیبن تھا۔ وہ خود اس کی طرف بڑھ گیا۔ یہ صرف ایک کیبن تھا جو اندر سے بند ملا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی اندر موجود ہے اور اتنی عقل رکھتا ہے کہ کیبن کو اندر سے بند کر لے۔ ایڈمن 1 بار 2 بار اور پھر تیسری بار دستک دینے ہی والا تھا کہ دروازہ طوفانی انداز میں کھلا اور ایک خوفناک دھاڑ سنائی دی۔ صرف ایک لمحہ ایڈمن اس دھاڑ سے ہی سنبھلا تھا۔ اگر نہ سنبھلتا تو اس کا سر کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ بیلچے کی ضرب جہاں بھی پڑتی کاری ہوتی، لیکن بیلچہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرایا تھا۔ زوردار آواز ہوئی تھی اور تنومند آدمی ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بیلچے پر اس کی گرفت نہایت مضبوط تھی۔ وہ وحشی صفت آدمی غراتا ہوا باہر نکل آیا۔ ایڈمن پیچھے ہٹ گیا۔ اب کھلی جگہ تھی۔ ایڈمن پھرتیلا نوجوان تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس آدمی کی ضربوں سے بخوبی بچا رہا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو پستول نکال سکتا تھا، لیکن پستول استعمال کرنے کا خیال تو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں آیا تھا۔ وہ اسے بھی دوسرے لوگوں کی طرح گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ نیم وحشی انسان کافی جسیم تھا۔ اس کا بدن ٹھوس تھا، چہرے پر داڑھی اور خشک بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ایڈمن کو گھورتے ہوئے پے در پہ وار کر رہا تھا۔ ایڈمن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی فیصلہ کرتا، اسے رابرٹ نظر آ گیا۔ رابرٹ نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ ایڈمن اپنے دشمن کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہے، چنانچہ وہ تیزی سے مڑا، اور جب دوبارہ برآمد ہوا تو اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک مضبوط سریا نظر آ رہا تھا۔ اس نے نہایت خاموشی سے اس کے سر پر وار کیا اور وہ تنومند شخص لڑکھڑا کر گر پڑا۔ شکریہ رابرٹ، لیکن یہ تو دیکھو، وار زیادہ مہلک تو نہیں ہے۔ نہیں چیف، صرف اتنا کہ یہ درست ہو جائے، رابرٹ نے جواب دیا۔ اسے بھی دوسروں میں شامل کر دو، ایڈمن نے کہا، اور دوبارہ کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ ضرور اندر کوئی اور بھی موجود ہے، اور جو ہی اس نے کیبن میں قدم رکھا، ایک تیز نسوانی چیخ اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ چونک پڑا۔ پہلا تجربہ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ وہ چونکنے کے انداز میں کیبن میں داخل ہو گیا۔ خوفزدہ لڑکی ایک بستر پر تھی اور خوفزدہ انداز میں دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایڈمن اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں اسے احساس ہوا کہ لڑکی دوسروں کی مانند وحشت زدہ نہیں ہے۔ کیا تمہارے ہوش و حواس قائم ہیں؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔
اور لڑکی پھر چیخ پڑی، اگر تم ہوش میں ہو تو اتنا سن لو، میں دشمن نہیں ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو؟ لڑکی نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نہیں جانتا کہ تم کن لوگوں کی بات کر رہی ہو۔ میرا نام ایڈمنڈ ہے اور میں قریبی جہاز سے تمہاری مدد کے لیے اس جہاز پر آیا ہوں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ لڑکی اپنی خوشی دباتی ہوئی بولی۔ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تم باہر نکل کر دیکھ سکتی ہو۔ لیکن وہ سب پاگل ہو گئے ہیں، ایک بھی صحیح دماغ نہیں ہے۔ والٹن بھی، وہ بھی تو صحیح دماغ نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ؟ والٹن کون؟ وہ جو ابھی تمہارے کیبن میں تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے آدمی اسے لے گئے ہیں۔ کیا وہ سب تمہارے قبضے میں ہیں؟ ہاں، وہ سب اچھے انسان ہیں لیکن پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ سب بے ضرر ہیں۔ ان میں سے بیشتر مر گئے ہیں، اب تو چند ہی باقی بچے ہوں گے۔ وہ دن رات دھما چوکڑی مچاتے رہتے تھے، کتوں کی طرح بھونکتے تھے، مگر والٹن ایسا نہیں کرتا تھا۔ وہ تو بس خاموش بیٹھا سوچتا رہتا تھا، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن افسوس میں اس کی یادداشت بھی واپس نہیں لا سکی۔ لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور سسکنے لگی۔ حوصلہ رکھیں مس، ہم سب مل کر کوشش کریں گے۔ وہ لڑکی کو لے کر باہر نکل آیا اور وہاں پہنچ گیا جہاں گرفتار شدگان اپنے اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے اور وہی عجیب و غریب چیاؤں چیاؤں کر رہے تھے۔ والٹن بھی ان لوگوں میں شامل کر دیا گیا تھا۔ اور یہ کیا ہوا؟ لڑکی نے والٹن کے سر پر بندھی پٹی دیکھ کر کہا۔ کوئی خاص بات نہیں، کیبن سے نکلتے وقت اس کے ہاتھ میں بیلچا تھا، اس نے میرے اوپر حملہ کیا تھا، چنانچہ اس کو معمولی سا زخمی کر کے قابو میں کیا گیا ہے۔ اوہ، لڑکی نے ایک سسکی دی۔ زخم گہرا تو نہیں ہے؟ نہیں، آپ بالکل بے فکر رہیں، ایڈمن نے اسے تسلی دی۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں سے صورتحال معلوم کی۔ جہاز پر 3 لاشیں ملی تھیں اور کوئی خاص بات نہیں تھی، ٹینکر خالی تھا، شاید وہ کہیں تیل لینے جا رہے تھے۔ ایڈمن نے اپنے ساتھیوں سے مختصر سا مشورہ کیا۔ ٹینکر کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس کی تصویریں لے لی گئی تھیں تاکہ آگے اطلاع دے دی جائے۔ پھر وہ گرفتار شدہ لوگوں کے ساتھ لائف بوٹس پر اتر گئے اور کشتیاں واپس چل پڑیں۔ دوسری طرف کارگو شپ کا باقی عملہ ان کا منتظر تھا۔ گرفتار شدہ لوگوں کو بڑی مشکل سے جہاز پر چڑھایا گیا اور پھر ان کے لیے انتظامات کیے گئے۔ لڑکی کو جولیا کے سپرد کر دیا گیا، اسے فوری طبی امداد فراہم کی گئی تھی اور طاقت کی دوائیں اور انجیکشن بھی فراہم کیے گئے۔ ایڈمن نے ٹینکر کے دوسرے گرفتار شدہ لوگوں کی بھی طبی امداد دلوائی۔ وہ ٹینکر کی انوکھی صورتحال جاننے کے لیے بے چین تھا۔ بہرحال اس بارے میں لڑکی اس کی تسلی کرتی تھی، لیکن ایڈمن نے اسے ایک پرسکون رات آرام کے لیے دی۔ دوسرے دن وہ کافی پرسکون تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ایلیا نے ٹینکر کی کہانی سنانی شروع کی۔ کیپٹن والٹن مغربی یورپ کے ایک ملک سے تیل لے کر چلا۔ ٹینکر پر ایلیا کے علاوہ 30 افراد اور موجود تھے۔ یہ سب ٹینکر کا عملہ تھا، صرف ایلیا اس میں غیر قانونی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ والٹن کی محبوبہ تھی۔ 1 سال قبل دونوں ملے تھے اور اس کے بعد سے والٹن نے اسے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اس نے آج تک اپنے لاؤبالی پن کی وجہ سے شادی نہیں کی تھی، لیکن ایلیا کے لیے وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایلیا سے شادی کرے گا۔ والٹن ایک سنجیدہ اور متعین شخص تھا، حد درجے رحم دل اور ہمدرد۔ اس کا پورے عملے کے ساتھ نہایت دوستانہ تھا۔ میرے بارے میں سب کو معلوم تھا، لیکن ایک طرح سے میں جہاز پر پوشیدہ تھی، کیونکہ بہرحال میری حیثیت اس جہاز پر غیر قانونی تھی۔ انہوں نے نہایت چالاکی سے میرے لیے ایک خفیہ کیبن بنا دیا تھا، جہاں میں ضرورت کے وقت اس طرح پوشیدہ ہو سکتی تھی کہ بیرونی لوگ مجھے تلاش نہ کر سکیں۔ کیبن میں کھانے پینے کی اور دوسرے استعمال کی چیزیں مہیا کر دی گئی تھیں تاکہ کسی ناگہانی آفت پر میں کئی دن تک اس میں پوشیدہ رہ سکوں۔ باہر صورت ٹینکر تیل لے کر چل پڑا۔ شب و روز حسب معمول تھے، کوئی خاص بات نہ ہوئی تھی۔ ہمیں سفر کرتے ہوئے 8واں دن تھا۔ تب صبح کو ملاحوں نے بتایا کہ سمندر میں ایک چھوٹی سی کشتی نظر آ رہی ہے جو بار بار ابھر رہی ہے۔ اس پر سفید کپڑا بندھا ہوا ہے جو شاید مدد کے لیے ہے۔ والٹن کو اطلاع ملی تو وہ بے چین ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر ٹینکر کی رفتار کم کر کے ایک لائف بوٹ کشتی کے تعاقب میں روانہ کی۔
چھوٹی کشتی کا مسافر ایک خوشرو جوان تھا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور آنکھوں میں سیاہ حلقے نظر آ رہے تھے۔ لباس پھٹا ہوا تھا اور اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک طویل عرصے تک سمندر کی صحبتوں کا شکار رہا ہے۔ چھوٹی کشتی میں اس کا مختصر سا سامان موجود تھا جو 2 سوٹ کیسوں پر مشتمل تھا۔ سوٹ کیس لاک تھے اور یوں لگتا تھا جیسے نوجوان انہیں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز رکھتا ہو۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ والٹن نے اسے تسلی دی اور اسے فوری طبی امداد دی گئی۔ نوجوان کی آواز جب کھلی تو اس نے پہلی درخواست یہی کی کہ برائے کرم اس کے سوٹ کیسوں کی تلاشی نہ لی جائے۔ والٹن نے نوجوان کو تسلی دی اور کہا کہ وہ اطمینان رکھے، کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ جب کسی سے متاثر ہو جاتا تھا تو اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا تھا، اور در حقیقت اس نوجوان کی شخصیت بے حد پرکشش تھی۔ والٹن خود تو چونکہ کافی تن و توش کا مالک تھا، اس لیے اس کا لباس تو نوجوان کے بدن پر نہ آ سکا، لیکن اس کی جسامت کے ایک سیکنڈ آفیسر کا لباس اسے دے دیا گیا۔ اس کی شیپ وغیرہ بنوائی گئی تو نوجوان پر خود بخود پیار آنے لگا۔ والٹن اس سے بڑے پیار سے پیش آ رہا تھا۔ 2 دن تک اس کو مکمل آرام کرنے دیا گیا، لیکن تیسرے دن نوجوان نے کہا کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ والٹن اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا، چنانچہ اس نوجوان نے اپنا نام ابو الفہر بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ اسمگلنگ کرتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ مال لے کر دبئی سے آ رہا تھا۔ راستے میں آپس میں جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ انہوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کر دی۔ زیادہ تر مارے گئے، کچھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ بھی مشکل سے اپنی جان بچا کر اس کشتی کے ذریعے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے بعد کی صحبتوں نے ابو الفہر کو نڈھال کر دیا۔ سمندر کے دن رات اور بھوک پیاس نے اس کی زندگی کی اہمیت کا احساس دلایا، اور مایوسی کے آخری لمحوں میں والٹن نے اس کی مدد کی تھی۔ نوجوان کی صاف گوئی والٹن کو بھی پسند آئی تھی، لیکن وہ پریشان ہو گیا۔ جہاز پر ایک ایسے آدمی کی موجودگی اس کی پوزیشن خراب کر سکتی تھی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ پورا دن پریشان رہا۔ رات کو اس نے مجھ سے بھی یہی بات کی، اور بالآخر فیصلہ کر لیا کہ نوجوان سے ہمدردی اپنی جگہ ہے۔ اس کی زندگی بچ گئی، لیکن تل ابیب پہنچ کر وہ اسے اس کے سوٹ کیسوں سمیت حکام کے حوالے کر دے گا۔ اگر ابو الفہر یہ سوٹ کیس کہیں تلف کرنے پر تیار ہو جائے یا انہیں میرے سامنے سمندر میں پھینک دے تو اس صورت میں میں اسے کسی نہ کسی طرح ساحل پر اتار ہی لوں گا۔ اتنا خوبصورت نوجوان اور ایسے غلط راستوں پر؟ بات تو افسوس کی ہے، اس نے کہا تھا۔ میرا خیال ہے والٹن اسے زندگی نے اتنا مایوس کیا ہے کہ وہ اس بات پر تیار ہو جائے گا، اور پھر وہ تمہارے حسن سلوک سے بھی متاثر ہے۔ اگر تم اسے نرمی سے سمجھاؤ گے تو وہ بھی مان جائے گا۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ والٹن نے گردن ہلائی اور پھر ہم لوگ آرام سے سو گئے۔ لیکن دوسری صبح ٹینکر کے عملے والٹن اور خود میرے لیے بڑی سنسنی خیزی لیے ہوئے تھے۔ سب حیران تھے، سب کے سب بدحواس ہو گئے تھے۔ ٹینکر پر تیل کا ایک بہت ہی بڑا ذخیرہ تھا۔ تیل کا ایک پورا ٹینک بھرا ہوا تھا، البتہ دوسرا ٹینک خالی تھا، اور بھرے ہوئے ٹینک کے اوپری حصے پر ابو الفہر نہایت اطمینان سے مورچہ لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک خودکار مشین گن لگی ہوئی تھی جو چاروں طرف گھوم سکتی تھی۔ نزدیک ہی ایک سٹینڈ پر ایک جھنڈا لہرا رہا تھا جس کا رنگ اور نشان کسی ملک کا تعین نہیں کرتا تھا، یعنی نامانوس تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک میگا فون تھا اور وہ بڑی دلچسپ نگاہوں سے ٹینکر کے عملے کے افراد کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دلچسپ مسکراہٹ تھی اور وہ بے حد پرسکون نظر آ رہا تھا۔ والٹن کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ ششدر رہ گیا اور پھر تیار ہو کر میرے ساتھ ان لوگوں کے قریب پہنچ گیا جو اسے دیکھ رہے تھے۔ اس سے قبل کہ وہ لوگوں سے صورتحال پوچھے، میگا فون پر ابو الفہر کی آواز گونجی، مہربان کیپٹن والٹن، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ سب سے پہلے میری ایک وارننگ سنو، تم یا تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی میرے نزدیک آنے کی کوشش نہ کرے۔ میری نگاہیں چاروں طرف ہیں اور بات صرف ایک ہلکے سے اشارے کی ہے، یعنی میں اگر مشین گن نہ بھی استعمال کر سکا اور تم لوگوں میں سے کوئی مجھے زخمی یا ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا، تب بھی مرتے مرتے میں ایک سرخ بٹن کو دبا دوں گا جو ذرا سی بلندی پر بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، اس سرخ بٹن کے بارے میں تفصیل نوٹ کر لو، کبھی بعد میں کہو کہ میں نے دھوکہ دیا ہے۔ کیپٹن، ان سوٹ کیسوں میں منشیات نہیں تھی،
اور نہ ہی ان سوٹ کیسوں میں کوئی اسمگلنگ کا مال تھا، بلکہ ان میں اس مہم کے لیے کارآمد چیزیں تھیں جسے سر انجام دینے کے لیے میں نکلا تھا۔ تو اب ان چیزوں کی تفصیل بھی سن لو۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ والٹن کا چہرہ عجیب سے تاثرات لیے ہوئے تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہے، اور ابو الفہر کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ دیکھو، یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی ڈرل مشین ہے، لیکن یہ ایک ایٹمی بیٹری سے چلتی ہے اور اس کی کارکردگی حیرت انگیز ہے۔ یہ صرف 30 سیکنڈ میں سخت ترین فولاد میں 1.5 فٹ گہرا سوراخ کر سکتی ہے، اور اس سوراخ کا قطر 2 انچ تک ہو سکتا ہے۔ ٹینکر کی وہ چادر جس کے نیچے تیل موجود ہے پوری 1 انچ موٹی ہے۔ چنانچہ میں نے اسے ٹھیک ناپ کے ساتھ صرف 2 سوت چھوڑ دیا ہے، اور تیل سے 2 سوت اوپر میں نے 4 انچ چوڑے 2 خول بنائے ہیں، اور ان 2 خولوں میں 2 ایٹامک ڈائنامائٹ فٹ ہو چکے ہیں۔ ان کا وزن بہت معمولی ہے، لیکن ان کی کارکردگی تمہارے تصورات سے بھی کہیں زیادہ حیرت انگیز ہے۔ یہ فولاد کی 1 فٹ چوڑی چادر پھاڑ سکتے ہیں، اور ان سے نکلنے والی تیز شعاعیں ایک مربع فرلانگ کے اندر اندر ہر چیز کو خاکستر کر سکتی ہیں۔ 4 باریک تار اس سے منسلک ہیں، اور ان تاروں کا کنیکشن میں اسی چھوٹی سی مشین سے کر چکا ہوں، جس کا نچلا حصہ میگنیٹ کا ہے۔ گویا یہ مشین ٹینکر سے چپکی ہوئی ہے۔ سرخ بٹن اتنا ملائم ہے کہ بہت ہی خفیف سے اشارے پر دب سکتا ہے۔ چنانچہ میرے مہربان دوست والٹن، مجھے یقین ہے کہ تم نے صورتحال کی نزاکت کا احساس کر لیا ہوگا۔ میرے سوٹ کیسوں میں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، بہت سی چیزیں تھیں، جن میں یہ ہلکی نہایت کارآمد اور مؤثر مشین گن، اس کے میگزین، میرے وطن کا یہ مقدس جھنڈا، اور یہ ایک ایٹامک پستول ہے جو صرف اس لیے ساتھ لیا گیا ہے کہ اس کا تجربہ کر کے تمہیں بتا دیا جائے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس نیند ختم کرنے والی گولیاں بھی ہیں، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہفتوں جاگنے کے باوجود انسان کو کسی قسم کی تھکن کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ چنانچہ جب تک میں اپنا کام کروں گا پوری طرح چوکس اور مستعد رہوں گا۔ تو میرے پیارے کیپٹن والٹن، اس کے علاوہ میں نے کچھ غیر اخلاقی حرکتیں بھی کی ہیں۔ رات کو ٹھیک 2 بجے میں اپنے کیبن سے نکل آیا تھا۔ میں نے پہلے اپنے یہ دونوں سوٹ کیس یہاں پہنچائے۔ دن میں یہ معلومات حاصل کر چکا تھا کہ تیل کون سے ٹینک میں ہے۔ اس کے بعد میں تمہارے کچن میں گیا، اور میں نے وہاں سے خوراک کا تھوڑا سا ذخیرہ حاصل کیا۔ ظاہر ہے اس کی ضرورت تھی، کیونکہ تم سے میں خوراک حاصل کرتا تو خطرہ مول لیتا، یعنی تم مجھے بے ہوشی کی دوا بھی دے سکتے تھے۔ اور اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ صرف 1 گھنٹے میں پورے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس وقت سے میں یہاں ہوں۔ میرا خیال ہے پوری صورتحال تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ والٹن کو اس سے قبل کبھی اتنا نروس نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ آنی اعصاب کا مالک تھا، لیکن اس وقت اس کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے تمتما رہا تھا، اور اس کے کان کی لوئیں سرخ ہو رہی تھیں، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز میں بھی لرزش تھی جو اس سے قبل کبھی محسوس نہیں کی گئی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارا نام ابو الفہر ہی ہے؟ ہاں، یقیناً میں نے اس بارے میں تم سے جھوٹ نہیں بولا۔ اور کیا تم وہی ہو جو سمندر میں بے یار و مددگار تھے؟ ہاں، بظاہر۔ ابو الفہر، کیا ہم اسی سلوک کے مستحق ہیں؟ والٹن نے بھرائی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا۔ نہیں والٹن میرے دوست، لیکن عظیم تر مفاد کے لیے انسانی اقدار کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ عظیم تر مفاد سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں سمندر میں بے یار و مددگار نہیں تھا۔ میرے ساتھی مجھ سے دور نہیں تھے، اور اس وقت بھی وہ مجھ سے بہت زیادہ دور نہیں ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی عظیم تر مفاد کی۔ میں اپنے وطن کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہوں۔ تم میرے وطن کا فلیگ دیکھ رہے ہو، ابو الفہر نے جواب دیا، اور والٹن کے اعصاب پھر کشیدہ ہو گئے۔ اس ملک کے نام پر بہت سے ملکوں میں خطرناک مہمات وقوع پذیر ہو چکی تھیں۔ ان لوگوں کے کارنامے ایسے ہیں کہ دنیا کو ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا ہے۔ کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے والٹن؟ ایلیا نے پوچھا۔ ہاں، والٹن نے جواب دیا۔ والٹن نے بعد میں مجھے بتایا کہ اس فلیگ کی تصویر دنیا کے اکثر اخباروں میں شائع ہو چکی ہے۔ اسے یاد آ گیا تھا۔ مگر ابو الفہر، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ والٹن نے پوچھا۔ تیل، ابو الفہر نے کہا۔ تیل؟ والٹن چونک پڑا۔ ہاں والٹن، ہمیں تیل کی سخت ضرورت ہے۔ تم نے سنا ہوگا ہم نے بہت سے علاقوں میں تیل کی لائن کاٹی ہے،
लेकिन वहां से तेल हासिल करके उसे अपने इलाके में मुंतकिल करने में काफ़ी वक्त लगता है। जिन इलाकों में हमारी ब्रांचें हैं वहां कोशिश के बावजूद तेल नहीं मिल सका, इसलिए दूसरे ज़राए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब जैसे ये तेल बरदार जहाज़, हम इसकी रवानगी का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। इसके एक एक लम्हे का हमें इल्म है और ये काम पूरी मुस्तैदी से हुआ है। मेरा जो हुलिया तुम देख रहे हो वो समंदरी हवाओं से या समंदर की सोबतों से नहीं हुआ था, बल्कि मैंने पूरे 3 दिन और 3 रातें फाका करके अपनी ये हालत बनाई थी। वतन की तामीर करने में बड़ी सख्त मेहनत करना पड़ती है कैप्टन। तो फिर अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? बस मैं यहां रहूंगा। मेरे सामने रखा हुआ एक आला समत पैमा है। अभी हमें 10 घंटे सीधे चलना होगा। जहाज की रफ्तार इस वक्त 22 मील है। यह आला रफ्तार भी नोट करता है। अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहें तो पूरे 10 घंटे बाद हम अपनी मतलूबा जगह पहुंच जाएंगे। फिर वहां से मैं तुम्हें गाइड करूंगा। उसके बाद कितना सफर होगा? इसी रफ्तार से तकरीबन 30 घंटे का। फिर उसके बाद हम ब्रांच 018 पहुंच जाएंगे। ये कोई जजीरा है? हाँ। फिर हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा? निहायत दोस्ताना, निहायत पुरमोहब्बत। तुम्हें उस वक्त तक रखा जाएगा जब तक टैंक खाली ना हो जाए, और उसके बाद वापस कर दिया जाएगा। वॉल्टन की पेशानी पर तफक्कुरात की बेपनाह शिकने थीं, लेकिन तुम्हारी जरा सी गफलत बहुत बड़ी तबाही फैला सकती है। मैं समझा नहीं, अबुल फहर ने कहा। किसी भी भूल से तुम्हारा हाथ इस बटन पर दबाव डाल सकता है। वॉल्टन की आवाज में लर्जिश थी। नहीं कैप्टन, मैं मुकम्मल तरबियत याफ्ता हूं। तुम इस सिलसिले में बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, अबुल फहर ने किसी कदर चहकते हुए कहा। अगर हम तुमसे कहें कि हम तुम्हारी हिदायत पर अमल करेंगे, तुम ये डायनामाइट हटा दो और सिर्फ मशीन गन से ही काम चलाओ, तो मैं माजरत कर लूंगा कैप्टन। उसका लहजा एकदम तब्दील हो गया था। वॉल्टन फिर वापसी के लिए मुड़ गया। दर हकीकत वो बहुत सख्त परेशान था। उसके बाद वो पूरा दिन अबुल फहर की तरफ नहीं किया। सख्त जान मासूम सूरत अबुल फहर बड़े मज़े से अपनी जगह बैठा रहा। वॉल्टन ने दूर से उसका भरपूर जायजा लिया और उसने अंदाज़ा लगाया कि वो पूरी तरह चौकस है और उससे किसी लफ्ज़िश की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन वॉल्टन भी अपने कैप्टनशिप में ऐसी बुज़दिली का मुजाहरा करने के लिए तैयार नहीं था। उसके आसाब काफ़ी कशीदा थे। उसके चेहरे से ही जान टपक रहा था। रात को उसने अफसरों की एक मीटिंग अपने कमरे में तलब की। हर चेहरा कशीदगी का शिकार था। हर एक पर तफक्कुर छाया हुआ था। क्या ख्याल है अब? वॉल्टन ने पूछा। हम सब बारूद के ढेर पर बैठे हैं कैप्टन। क्या हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए? आपको हालात का अंदाज़ा है कैप्टन, रेडियो ऑफिसर ने कहा। हम किसी किस्म की मदद भी तलब नहीं कर सकते। खुले समंदर में हैं। फर्ज करो कि अगर कोई जहाज मिल भी जाता है तो हम उससे क्या कहेंगे और वो हमारे लिए क्या कर सकता है? बेशक वो जान देने पर तुला हुआ है। उसके खिलाफ कोई भी साजिश हमारे लिए बदतरीन खतरा बन जाएगी, वॉल्टन ने हाथ मलते हुए कहा। ऐसी सूरत में उसकी बात लेने में ही फायदा है। नहीं, ये गवारा नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी सूरत में हम मौत और जिंदगी के दौराहे पर पहुंच जाएंगे। आप गौर करें कैप्टन, सूरत हाल किस कदर खौफनाक है। इस सूरत में जिंदगी बचाना भी एक अहम मसला है। हमें जज्बाती अंदाज में नहीं सोचना चाहिए। कैप्टन वॉल्टन ने जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से सोचता रहा और फिर वो उछल पड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक नजर आ रही थी। मिस्टर रॉजर्स, उसने एक नायब को मुखातिब किया था। यस सर, दूसरा टैंक खाली है, वो आहिस्ता से बोला। हाँ, रॉजर्स ने रवादारी में कहा, लेकिन अचानक उसके रोंगटे खड़े हो गए। गालिबन वो वॉल्टन का मतलब समझ गया था। क्या ख्याल है, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा? उसने डायनामाइट की जो क़ुव्वत बताई है, अगर वो फटते हैं तो उनके असरात दूसरे टैंक तक भी पहुंच सकते हैं। फिर भी शदीद ख़तरा तो टल जाएगा और ये मुमकिन है कि दूसरा टैंक आग ना पकड़े। सोच लें कैप्टन। सोच लिया, तैयारियां करो। लेकिन रात के सन्नाटे में यह काम मुश्किल है। दरमियानी शब टैंक का ढक्कन खोलने से आवाज़ें पैदा होंगी और वो ऊपर से सुन लेगा। लेकिन दिन में कैप्टन थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, खैर अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है। हम कोई और उम्दा प्रोग्राम तरतीब दे लेंगे। ठीक 10 घंटे बाद मेगाफोन पर अबुल फहर की आवाज़ सुनाई दी। कैप्टन वॉल्टन, जहाज़ का रुख बाएं समत कर दो और 90 के जाविये से आगे बढ़ो। ठीक है, वॉल्टन ने हिदायत जारी कर दी।
सारी रात आंखों में कटी। वॉल्टन के साथ मैं भी जाग रही थी। वो बहुत परेशान था। उसकी वजह उसने यही बताई। लेकिन मैंने अपनी पूरी जहाजी जिंदगी में बड़े बड़े हादसे टाले हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथी खौफजदा हैं। क्या तुम खौफजदा नहीं हो एलिया? मैं तुम्हारे साथ हूं वॉल्टन, मैंने कहा और वो खुश हो गया। रात गुजर गई। पूरा दिन माहौल पुरसकून रहा, लेकिन वॉल्टन के इंतजामात जारी थे। उसने एक लंगर मुरम्मत के लिए सामने डाल दिया और बहुत से मजदूर उसमें मसरूफ हो गए। लोहे के घन लंगर पर बरसते रहे और उनके शोर में दोनों टैंकों के दरमियान पाइप खोलने का काम किया गया। अबुल फहर भी मुतमईन था। उसने बार बार इन लोगों का शुक्रिया अदा किया था। रात को तेल नहीं खोला गया, लेकिन अलल सुबह मजदूरों ने लंगर की फिर पिटाई शुरू कर दी और तेल के मुंतजिर होने की आवाज़ लंगर के शोर में दब गई। अब वॉल्टन मुतमईन था। दोपहर तक सारा तेल दूसरे टैंक में मुंतकिल हो गया और फिर आखिरी काम खुद वॉल्टन ने अंजाम दिया। उसने एक बेआवाज़ राइफल उठाई और ऐसी जगह पहुंच गया जहां से अबुल फहर के सर का निशाना ले सकता था। टैंकर के अमले के चेहरे सफ़ेद पड़े हुए थे। डायनामाइट से दूसरा टैंक भी मुतासिर हो सकता था, लेकिन वॉल्टन ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार था और वक्त मुकर्ररा पर उसने राइफल का ट्रैगर दबा दिया। उसका निशाना बहुत उम्दा था। अबुल फहर के सर के परखचे उड़ गए, लेकिन सबने देखा कि उस मरते हुए आदमी का हाथ बढ़ा और टैंकर के खोल में गूंजने वाली आवाज इतनी खौफनाक थी कि कानों के पर्दे नकारा हो गए। जहाज लरस सा गया, लेकिन सबकी फटी फटी आंखें दूसरे टैंकर पर थीं और वक्त सनसनाता गुजर रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और फिर 10 मिनट। वॉल्टन की मुसर्रत भरी चीख सुनाई थी। दूसरा टैंकर सही व सालिम था। जहाज पर जश्न मुसर्रत मनाया जाने लगा, लेकिन तकदीर के खेल निराले होते हैं। मुसर्रत में डूबे हुए इंसानों की बाँछें सुकड़ गईं, क्योंकि जहाज के चारों तरफ सफ़ेद जंगी कश्तियां नजर आ रही थीं। उनकी तादाद बिला मुबालगा 20 से ज्यादा होंगी और उन पर फ़िदाइन के मखसूस झंडे लहरा रहे थे। 40 घंटे तकरीबन पूरे हो चुके थे। ऑयल टैंकर जंगी जहाज नहीं था। वॉल्टन बेबस हो गया। जंगी कश्तियां टैंकर से होने वाली जरा सी हरकत पर उसे तबाह कर सकती थीं, और अब वॉल्टन के पास बचाव का कोई जरिया नहीं था। थोड़ी ही देर बाद बेशुमार मुसल्ला अफराद टैंकर पर पहुंच गए। टैंकर की हालत पर उन्होंने सूरत हाल समझ ली। वॉल्टन ने आखिरी काम अपने मफाद का किया था। उसने मुझे खुफिया केबिन में बंद करते हुए कहा था, जिंदगी में हार जीत होती रहती है एलिया। हम जीत कर भी हार गए। तुम यहां रहो। मुमकिन है टैंक खाली करने के बाद ये हमें जिंदा छोड़ दें। जब तक गुजार सको गुजार लेना। जब तुम्हें यकीन हो जाए कि हम मर चुके हैं, तो फिर जिस अंदाज में चाहो खुद को बचा लेना। और वॉल्टन बाहर चला गया। उसके बाद उन लोगों पर क्या बीती मुझे नहीं मालूम। 7 दिन गुजर गए। मैंने पूरे 7 दिन उस तंग केबिन में गुजारे। मुझे जहाज पर लोगों की आहटें सुनाई देती थीं और मैं सांस तक बंद कर लेती थी। और वो 8वां दिन था जब मैंने जहाज में हरकत महसूस की। वो हिल रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत ना पड़ी। मेरे अंदाजे के मुताबिक जहाज को चलते हुए 3रा दिन था। किसी ने मुझे आवाज़ नहीं दी थी। किसी ने केबिन खोलने के लिए नहीं कहा था, और उसका मकसद यही था कि वॉल्टन उनमें मौजूद नहीं था जो जहाज चला रहे थे। फिर 4थे दिन मुझे अपने केबिन में आहटें सुनाई थीं। कोई दरवाजे को खुरच रहा था। अब मुझ में भी बर्दाश्त की कुव्वत नहीं रही थी। मैंने केबिन का दरवाज़ा खोल दिया। ओह, केबिन खुरचने वाला मेरा वॉल्टन था, लेकिन अजीब हुलिये में। उसके चेहरे पर वहशत थी। उसने अजनबी निगाहों से मुझे देखा। मैं उससे लिपट गई, तब भी उसने मेरी पजीराई नहीं की। और फिर मैंने जहाज पर बेशुमार पागल देखे। अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे, कुत्तों की तरह भौंक रहे थे, और फिर खामोश होकर शोक मनाने बैठ जाते थे। कोई भी सही दिमाग नहीं था। वॉल्टन उमूमन खामोश रहता था। उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी। जहाज के इंजन बंद थे। वो सिर्फ लहरों के रहमो करम पर डोलता था। और फिर मैं वक्त का तयन भूल गई। उन पागलों के लिए जो कुछ कर सकती थी करती रही। जहाज पर खुराक का जखीरा जूं का तू रहने दिया गया था। अब मुझे सिर्फ मौत का इंतजार था, सिर्फ मौत का। यह है टैंकर की कहानी, और बाद के हालात का तुम्हें भी इल्म है कैप्टन। ये कहकर जूलिया दोनों हाथों में अपना मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगी।
ایڈمنڈ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے تسلی دے۔